अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मौसमियाती तब्दीलियों और नाकिस हुकूमती मनसूबाबंदी से पैदा होने वाली एक शदीद कौमी आजमाइश से गुजर रहा है, जहां मुल्क के दो बड़े सूबों पंजाब और पुख्तूनख्वा शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। सूबा सिंध को आने वाले दिनों में बड़े सैलाब का सामना करना पड़ेगा। एक जानिब जनूबी पंजाब के अजला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावल नगर, जंग और ननकाना साहब समेत दरिया चनाब, रावी और सतलुज के किनारे आबाद लाखों अफराद पानी में जो है वो डूब चुके हैं उनके घर, और वो खुद बेघर हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब पुख्तूनख्वा के ज़िला बुनीर, मालाकंड और स्वात जैसे पहाड़ी इलाके नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग से काफ़ी और शदीद मुतासर हो रहे हैं। पंजाब में दरिया चनाब में हेड तरीमू और हेड मोहम्मद वाला पर तकरीबन 8 लाख क्यूसेक तक के बड़े सैलाबी रेले गुजरे हैं, जिसके बायस हज़ारों बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और बावलपुर जो हैं वो मकामी बंद टूटने से वहाँ तबाही की शिद्दत में इजाफा देखने में आया, जिसके बाद ना सिर्फ ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हुए बल्कि सैकड़ों एकड़ ज़री ज़मीन भी मुतासर हुई। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि मुतासर इलाकों में इमदादी रसाई सुस्त, नाकाफ़ी और कई जगहों पर जो है वो ना होने के बराबर है, जिस पर मकामी लोग जो हैं वो गिले शिकवे भी कर रहे हैं। यही सूरत हाल पुख्तूनख्वा में बुनीर, पीर बाबा और मालाकंड में भी देखी जा रही है, जहाँ शदीद बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी ने मकामी आबादी को इंतहाई ख़तरे में डाल दिया है। DC बुनीर के मुताबिक मरकज़ी बाज़ार और सड़क की सतह तक पानी पहुँच चुका है, जबकि मकामी अफराद को मसाजिद के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात किए जा रहे हैं। सड़कों और ज़री ज़मीनों को नुकसान पहुँचा है और कई राब्ते जो हैं राब्ता सड़कें वो बंद हो चुकी हैं। सैलाब से होने वाली तबाही के इस पूरे तनाजुर में एक और तशवीशनाक पहलू जो है वो हुकूमती मनसूबाबंदी और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरिया किनारे गैर कानूनी कमर्शल तामीरात के खिलाफ NOCs मनसूख करना तो पड़े, लेकिन इसी हुकूमत ने ये NOCs जारी कैसे किए, ये बड़ा सवाल है। अब वाज़े ये होता है कि मुतल्लिका इदारे बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर अब तमाम तामीराती NOCs को मनसूख करके नए कवायद के तहत दोबारा जारी करने का फैसला हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इक़दामात बरवक्त कर लिए जाते तो क्या आज इतनी बड़ी तबाही से बचा नहीं जा सकता था। दूसरी जानिब NDMA ने 30 सितंबर तक मुल्क भर में बारिशों के तसलसल और सैलाब के खतरे के पेश नज़र मजीद अलर्ट्स जारी किए हैं। एतराफ़ ये किया गया है कि मुल्क भर में हज़ारों मकानात तबाह और मवेशी हलाक हुए हैं, लाखों अफराद जो है बेघर हो चुके हैं। मजमूई तौर पर अब तक 880 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि 24 लाख से ज़्यादा अफराद सिर्फ पंजाब में मुतासर हुए। ऐसे में मुल्क में इस वक्त एक बार फिर नए डैम्स बनाने की भी बहस चल पड़ी है। इस बहस को मजीद तक़वियत उस वक्त मिली जब गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म आसिफ ने सैलाब की तबाही से बचाव के लिए डैम्स बनाने की तजवीज़ पेश की, जिसके बाद वज़ीर आला KP गंडापुर ने कालाबाग डैम बनाने की हिमायत की। उनके बकौल सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक़ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर की काला बाग डैम बनाने की हिमायत करते हुए तमाम सूबों को मुश्तरका एक्शन प्लान बनाने की तजवीज़ दी, जबकि पीपल्स पार्टी ANP और JUI ने कालाबाग डैम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ANP के सरबराह एमल वली के बकौल एक बयान में दावा किया गया कि कालाबाग डैम सैलाबों का कोई हल नहीं। JUI पुख्तूनख्वा के तर्जुमान अब्दुल जलील जान ने मंसूबे को मुर्दा घोड़ा करार दिया। पीपल्स पार्टी के हमायूं खान ने कालाबाग डैम को मुर्दा घोड़ा कहा है जो कभी जिंदा नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर और अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। इन तमाम मामलों पर नाज़रीन बात करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, एक बार फिर एक फायरी स्पीच आपकी, बिल्कुल क्रीज से बाहर निकलकर आप खेले। माफिया को जिस तरह कल आपने चैलेंज किया, ऐसे लग रहा था कि आपको अवाम का दुख तो है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं, बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं। क्या ये जो आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में तबाही देखी वो फ्रस्ट्रेशन थी या कोई और वजह थी आपकी तकरीर की?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل، میں اس میں دو وجوہات ہیں سر. ایک تو جو میں نے پچھلے 6-7 روز میں جو ذاتی طور پہ جو چیزیں وٹنس کی ہیں، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے مجھے ذاتی طور پہ بھی اور سب کو، آپ کو بھی، سب کو یہ چیز یہ ڈسٹرب کر رہی ہے فار اے ویری لانگ ٹائم، کہ ہمارے یہاں پہ جو شہروں کا، رورل ایریاز کا جو ایک ہوتا ہے نا، ایک سیمبلنس آف ڈسپلن ہوتا ہے کہ بھئی یہ سڑک ہے اور اس سڑک سے اتنا دور جو ہے مکانات ہوں گے، یہ واٹر وے ہے، اس کے مکانات یہاں سے اتنے دور ہوں گے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ڈسپلن جو ہے کولیپس کر گیا ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ پچھلے 5-6-7-8 سال میں، بلکہ 12-13 سال میں یہ 2-3 دفعہ ہمارے یہاں پہ جو فلڈز آئے ہیں ناردرن ایریا میں بھی، سوات میں بھی، تو آپ نے وٹنس کی ہوں گے کہ پورے ہوٹل جو ہے وہ دریا برد ہو گئے. بالکل بالکل ڈیمالش ہو گئے اور وہ دریا کے پانی کے ساتھ ہی ہو گئے. یہی صورتحال تھی. بالکل. لیکن جو مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ باوجود ان ایکسپیرینسز کے کہ فطرت جو ہے، قدرت جو ہے، نیچر جو ہے، وہ ہمیں وارن کر رہی ہے، بار بار وارن کر رہی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اسی طرح کیلس ہیں، اسی طرح لاپرواہ ہیں، اسی طرح ہمارے اعصاب کے اوپر کوئی اس قسم کی کوئی چیز طاری ہوئی ہے کہ ہمیں یہ وارننگز جو ہیں وہ بادر ہی نہیں کر رہی. اور کئی سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کو اور سندھ کو جو ہے سلامتی میں رکھے، بلوچستان کو سلامتی میں رکھے. اور وہ اٹس اے ٹیریبل جگہ پانی جو جا رہا ہے، اور ابھی بھی جو ہے آپ کو کلیئرنس نہیں ملی، ابھی بھی جو ہے انڈیا کی طرف سے، پہاڑوں سے، مشرقی پنجاب سے اور جموں اور کشمیر سے جو ہے پانی کی آنے کی جو ہے نا کوئی آپ کو کلیئرنس نہیں ملی کہ اب پانی نہیں آئے گا. پانی ابھی بھی وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں کیچمنٹ ایریے میں. میں آپ کو بتاؤں کہ سینکڑوں کے حساب سے لاشیں جو ہے بہ کے آئی ہیں چناب کے اندر اور توی کے اندر اور نالوں کے اندر جو ہے سیالکوٹ میں، کیونکہ یہ سارے نالے جو ہیں اور 2 بڑے دریا راوی اور چناب سیالکوٹ میں انٹر ہوتے ہیں. جو نالے ہیں، بڑے جو برساتی نالے ہیں، وہ they were roaring actually، اتنا زیادہ پانی تھا ان کے اندر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. and they are دو نالے تو they are 10 minutes walk from my house، اور ایک نالا ذرا دور ہے، وہ شہر کے اندر سے گزرتا ہے. انہوں نے کوئی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور کل آپ کی سپیچ کا کرکس بھی یہی تھا کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، اور مطلب اگر آپ بات کر رہے تھے پاورفل ایلیٹ اور پولیٹیکل کلاس کی کہ آئیں اور منیمم بیر ایجنڈے پر ایگری کر لیں، مطلب آپ بطور وزیر دفاع نہیں بول رہے تھے، بطور ایک پاکستانی سیاستدان بول رہے تھے جس کو عوام کا ایک درد ہے. لیکن حنیف عباسی صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے ریفرنگ ٹو جو آپ نے کل کہا کہ 40 سالوں سے وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ سسٹم کے اندر ہیں، تو اگر سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا تو کوئی قصور تو آپ کا بھی ہوگا، تو پھر سسٹم سے آپ باہر ہی نکل جائیں. was he referring to your statement؟ نہیں، دیکھیں میں اس سٹیٹمنٹ پہ کمنٹ نہیں کروں گا. ہر شخص کا اختلاف کا بھی حق ہے اور اپنا اوپینین جو ہے کیری کرنے کا بھی حق ہے. میں بالکل اس سسٹم کا جو ہے وہ حصہ ہوں. پچھلے تقریباً 35 سال تو ہو گئے. بالکل اس سسٹم کا حق ہوں، اور میں جانتا ہوں اس سسٹم میں کہاں پٹ فالز ہیں، کہاں پہ ضرورتیں ہیں ان کو اس کو امپروو کرنے کی، کہاں اس سسٹم کو آلٹر کرنا چاہیے. پرپیچویٹ تو نہیں کرنا چاہیے نا، آلٹر کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. کلائمیٹ چینج از اے فینومینا جو اٹس دیئر، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو جسٹ وی کینٹ وش اٹ اوے، اٹ از دیئر اینڈ اٹ ول اسٹے دیئر. اور اس کا جو مقابلہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. تو ریئلائزیشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کل کے جو میں نے گفتگو کی ہے اس میں ایک ریئلائزیشن کا عنصر تھا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں
بہرحال میں کوئی ان کمنٹس کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہتا. I stand by my comments and I think I said the right thing. ٹھیک ہے. اچھا خالد صاحب چلیں اس کمنٹس میں نہیں جاتے کیونکہ ٹاپک اور بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. زیڈ کے بی کی کل آپ نے بات کی کہ جی دے پلیڈ ہیوک, مطلب یہ ایک ایسی قسم کی سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن انہوں نے وہاں پر کی, اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ 70-80 کروڑ دے کر ایوانوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس کا رستہ تو آپ جیسے جینون پولیٹیکل ورکرز ہی روک سکتے ہیں, لیکن اب وقت آ گیا کہ آپ بھی شاید ان کا رستہ نہیں روک پا رہے. 70-80 کروڑ جس طرح میں نے پہلے کہا وہ خرید لیتے ہیں ٹکٹ. سو کون کہاں سے کس طرح سے انصاف لے؟ یہ ہمارے سسٹم کی ٹریجڈی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں پہنچ جاتے ہیں. اس کا کوئی سیاستدانوں کو جو پولیٹیکل لیڈ ہے ہماری جو ہے ان کو اس قسم کے گیٹ کریشرز کو جو ہے روکنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کرنی چاہیے, کوئی بند باندھنا چاہیے, یا جو لوگ بکتے ہیں ان کو بھی ان کے چہروں سے بھی نقاب اٹھانا چاہیے کہ جو لوگ ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں ان سوداگروں کو, ان کو سامنے لانا چاہیے. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی طبقہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا. اور اس میں آبویسلی نمبر 1 جو ہے پولیٹیکل جو لیڈ ہماری جو ہے جو نمائندے ہیں عوام کے, وہ تو 24 گھنٹے جو ہے اسکروٹنی میں ہونی چاہیے عوام کی جو ہے, اور یہ ان کا رستہ روکنا چاہیے. یہ ایکچولی اس قسم کی یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کی, یہ اپنے آپ کو پالیٹکس میں لا کے اپنے آپ کو انسولیٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی کرٹیسزم سے یا کسی اکاؤنٹیبلٹی سے جو ہے آپ کو دیکھیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از سم تھنگ وچ جو میں نے بھی کل جو بھی باتیں کی ہیں, میرے پاس پورا ڈاکومنٹری اور شہر کا جو اس وقت سڑکیں جو ہے سب سے بڑا تو ثبوت وہ ہے کہ یہ چند سالوں کے اندر یا 2 سال میں یا 3 سال میں یا 4 سال میں یا 5 سال میں یہ ان کا کیا حال ہوا ہے اور کب کنسٹرکشن ہوتا ہے. کنسٹرکشن جو ہے میرا خیال ہے سڑکوں کی کنسٹرکشن جو ہے 2022-23 میں جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہوئی تھی. اچھا ڈی سی نے لیٹر لکھا ہے 2022 مارچ میں یا فیبروری میں لیٹر لکھا ہے, اور اس کا جواب بھی کیا ہوا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جواب بھی آیا ہوا ہے. یہ ساری میرے پاس پوری کورسپونڈنس ہے, اگر آپ کہیں گے میں آپ کو بھی بھجوا دوں. کتابیں ہیں جس کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. میں ایز اے ریپرزینٹیٹو آف سیالکوٹ جو ہے میں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے and I'll pursue it. میں اس کا پیچھا کروں گا. بالکل آپ خالد صاحب پرسو کریں گے بالکل, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ یہ لوگ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تک پہنچ گئے, جو کہ شرمندگی کی بات ہے کہ جہاں سے ان کا احتساب ہونا ہے یہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں. اور اس میں مطلب زیڈ کے بی کے صاحب اوبویسلی بیوروکریسی بھی شامل ہے. آپ کے پاس پوری فائل موجود ہے, اور جب بھی آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو بیوروکریسی تو آگ بگولا ہو جاتی ہے. کہیں تو فل سٹاپ لیکن لگانا پڑے گا نا خالد صاحب. اب یہ جو سینیٹرز ہیں جو پیسے دے کر سینیٹر بنتے ہیں, آپ کی جماعت سے بھی بنتے ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی بنتے ہیں, پی ٹی آئی سے بھی بنتے ہیں, یہ بند تو آپ لوگوں کو باندھنا پڑے گا. دیکھیں عادل, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ ہوتی ہے. میں کہوں گا اگر ہماری پارٹی میں کوئی اس قسم کی لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے یا ہم نے انڈائریکٹلی اکاموڈیٹ کیا ہے, ڈائریکٹلی اکاموڈیٹ کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ٹو کریٹ این ایگزامپل جو ہے ہم ٹھیک ہے سیاسی مسلطیں ہوتی ہیں, سیاسی جو بعض اوقات جو ہے وہ ساری دنیا میں جو اسٹیبلشڈ معاشرے جو ہیں ڈیموکریٹک معاشرے سو کالڈ, میں تو نہیں سمجھتا کہیں بھی ڈیموکریٹک معاشرہ ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پردے کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے, چاہے وہ امریکہ ہو یا چاہے ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا سٹینڈرڈ جو ہے ہم سے کہیں زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے, میں اب کیا بار بار ریپیٹ کرتا ہوں یہ باتیں, ہماری بیوروکریسی جو ایک پرماننٹ گورنمنٹ ہے پچھلے 78 سال سے دوام تو ان کو ہے نا جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں,
یہ سیاست سے حکومت سے ریٹائر ہوتے ہیں تو ماضی میں آپ دیکھیں پریزیڈنٹ بھی پاکستان کے بن گئے اور بھی بڑا کچھ بن گئے. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, نہیں تو یہ چیزیں سوسائٹیز جو ہیں سویلائزیشن جو ہیں دے wither away just because of these mistakes. یہ کمپاؤنڈ ہوتی جاتی ہیں مسٹیکس جو ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہیں نہ کہیں تو ہمیں امینڈ کرنا پڑے گا, اپنا جو کورس جو ہے اس کی کریکشن کرنی. خالد صاحب, میں 2-3 دنوں سے آپ کی سٹیٹمنٹس فالو کر رہا ہوں. کورس کریکشن کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں. انکروچمنٹس ہیں واٹر ویز میں اور فلڈ کی سچویشن انہوں نے ورس کی ہے, جوائنٹ نیشنل رسپانس کی ضرورت ہے. یہ آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں, اور صرف ڈیوان پاور کو ہم بلیم نہیں کر سکتے, مین میڈ ڈیزاسٹر ہے. اس میں ایک بڑا کردار خواجہ آصف صاحب سوسائٹیز کا ہے. راوی ایک بڑی مثال ہے. اب تو اعلان بھی ہو گیا ہے کہ 300 دن کے اندر اندر آپ ساری سوسائٹیز یہ ختم کر دیں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سوسائٹیز والے بھی اسمبلی اور کابینہ تک پہنچ چکے ہیں. ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو بلا تفریق کرنی پڑے گی آپ کو. جو سوسائٹی ہیں جائز ہیں, بالکل وہ جائز, ان کو ایگزسٹ رہنا چاہیے. یا جو سوسائٹی ہیں کہیں بھی جو ہے ایک, چاہے وہ کے پی ہے, پنجاب ہے یا سندھ ہے, میرے نہیں خیال کہ یہ وبا جو ہے بلوچستان میں اتنی پہنچی ہوئی ہے. اگر وہ قانون کے مطابق قاعدے کے مطابق سوسائٹی نہیں بنی ہوئی تو ان سوسائٹیز کو جو ہے ڈسبینڈ کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یہ قانون موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے, اس کے اوپر موجود ہے, لیکن لوگ وائلیٹ کرتے ہیں ان قوانین کو جو ہے, وہ ان قوانین کو جو ہے وہ ڈسریگارڈ کرتے ہیں. تو یہ بالکل میں آپ کے حق میں وہ کرنا چاہیے اور بلا تفریق کرنا چاہیے, بلا کسی ہیلو حجت کے جو ہے ہمیں کرنا. خالد صاحب, میں آپ کی اجازت سے میں کھل کے بات کرنا چاہوں گا. علیم خان صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں, بڑی عزت دیتے ہیں, بڑا اچھا میرا ذاتی ان کے ساتھ تعلق ہے, لیکن اگر ان پر کوئی بات آتی ہے لیکن تو وہ آپ کے اتحادی ہیں. اس طرح کافی سارے سوسائٹیز ہیں جنہوں نے ٹی وی چینلز تک کھولے ہوئے ہیں. اگر ان کی غلطی ہے, میں صرف علیم خان کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر ایسی سوسائٹیز والے ہیں جنہوں نے چینلز کھولے ہوئے ہیں, کسی نے کیا کیا ہوا ہے, کسی نے کیا کیا ہوا ہے, ان پر ہاتھ آپ کیسے ڈالیں گے؟ اگر اسٹیٹ چاہے گی, اگر ول ہوگی اسٹیٹ کی, اور ویل ہیو ٹو ڈیمونسٹریٹ ول جو ہے. رائٹ, علیم خان صاحب نے اگلے دن خود اپنا سارا ایکسپلین کیا کیس جو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی جو بھی, میں اس ایکسپلینیشن کو جو ہے بالکل بائی کرتا ہوں, اس کو بلیو کرتا ہوں. انہوں نے امیڈیٹلی جس دن یہ لاہور والا راوی کے کنارے, جو مجھے نہیں پتا ایکچولی پتا تھا کہ وہاں پہ بھی کچھ سوسائٹی ہے بنی ہوئی, اور انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے, اور اچھی بات کہی ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. باقی جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, لوگوں نے ایکچولی جو ٹی وی چینل کھولے ہوئے ہیں نا, وہ بیسیکلی اپنے جو کاروبار میں جہاں بھی کوئی فلا ہوں گے یا جہاں بھی کاروبار میں ان کو ضرورت پڑے گی پروٹیکشن کی, تو کوئی میرے جیسا بندہ جو ہے اگر کرٹیسائز کرے گا تو اس کو پھر وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کسی نہ کسی کو, ہماری ساتھی کسی کو بٹھا کے یا کسی اور جرنلسٹ کو بٹھا کے گالیاں نکلوائیں گے, اور کیا کریں گے. یہی ہوگا نا. تو ٹی وی چینلز کو جو ہے ایک بلیک میلنگ کا ٹول بھی تو بن گیا. آپ کی باتیں تقاریر بلنٹ ہوتی ہیں, اور آپ اس وقت صرف اپنے حلقے کی نہیں پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ ریزونیٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا پارٹی یا کابینہ کے اندر تو کوئی مسئلہ آپ کے لیے پیدا نہیں ہو جائے گا؟ حنیف عباسی صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. دیکھیں, میری لیڈرشپ نے کبھی میرے 35 سال کے کیریئر کے اندر میاں نواز شریف نے, میاں شہباز شریف نے, میرے دونوں لیڈر ہیں. میاں نواز شریف جو ہے قائد ہے میری شناخت ہے سیاست میں. میاں نواز شریف جو ہے, مجھے کبھی انہوں نے کسی چیز کے اوپر منع نہیں کیا. مجھے کوئی پارٹی کی طرف سے کبھی بیک لیش نہیں آئی, نہ شہباز شریف سے نہ نواز شریف سے. اور میں آپ کو بالکل, آپ خود ان سے ڈائریکٹ بھی کبھی آپ کو موقع ملے تو ان سے پوچھ لیں کہ خواجہ اصل جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں. اگر ان کو ناگوار گزرے تو میرا ان کے ساتھ, دونوں بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے,
ساری عمر کا تعلق ہے. خاص صاحب وہ جس بانڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں میں خود دیکھ بھی چکا ہوں اور پتہ نہیں مجھے کبھی بھی نہیں منع کیا, میں نے منع کیا, بلکہ جب بھی انہوں نے کوئی بات کی ہے تو الحمدللہ تعریفی کلمات ہی جو ہے نا. اور میں پچھلے 1.5-2 سال سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بلنٹلی بات کر رہا ہوں, 1.5 سال ہو گیا ہماری گورنمنٹ کو آئے, میں نے کئی موقعوں میں بلنٹلی بات کی ہے, مجھے کسی کوارٹر سے اس پہ کوئی اعتراض نہیں آیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ عوام سے ہمیشہ جو ہے نا وہ جو ہے اپریسیشن ہی ملی ہے, تو دعائیں ملی ہیں. اب میں آپ کو سیالکوٹ کی بات بتاتا ہوں, کل سے جو ہے وہاں پہ ڈیمولیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. وہاں پہ میں آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ ٹو دی ایڈمنسٹریشن آف سیالکوٹ. میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے خود بھی اس چیز کی کاگنیزنس لی, اس چیز کا جو ہے انہوں نے خود بھی احاطہ کیا. اور وہاں پہ جو ڈیمولیشن جو ہے انلیگل, جو انکروچمنٹ از آلویز انلیگل, کوئی بھی اس قسم کے غیر قانونی جو کام ہوئے ہیں وہ مشینری اس وقت ڈیمالش کر رہی ہے ان کو. اور انشاءاللہ تعالی اور یہ اس چیز کا جو ہے بیسیکلی بنیاد رکھنے والا بندہ جو ہے شہباز شریف ہے. اس نے 1998 میں 97 میں جس طرح شہر جو ہے کلیئر کیے تھے, سڑکیں کھلی کی تھیں, بازار کھلے کیے تھے, آج بھی جو ہے پنجاب میں جو ہے مریم نواز جو ہے یہ کر رہی ہیں, بلکہ یہ پانی آنے سے پہلے کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی باتیں ہیں جس میں کچھ لوگوں کے دم کے اوپر ضرور پیر آتے ہیں. وہ لازمی طور پہ جن لوگوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں یا مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں, دکانیں بنائی ہوئی ہیں, انکروچ کیا ہوا ہے, ان کو تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن یہ بلا تفریق جو ہے یہ کام ہو رہا ہے. اور سیالکوٹ میں مبارکباد دوں گا ایڈمنسٹریشن کو کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے 2 ہفتے میں ہم شہر میں کوئی چیز جو ہے وہ پبلک پراپرٹی کے اوپر بغیر آپ کسی ٹائٹل کے جو ہے جو قطعی طور پہ. ویسے خواجہ صاحب میں حنیف عباسی صاحب سے آن لائٹر نوٹ پوچھوں گا کہ ان کی دم پر تو کچھ پیر ویر نہیں آ گیا؟ میں کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا محمد آصف صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بریک کے بعد کے پی کے گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے پوچھیں گے کالا باغ ڈیم کا کیا بن رہا ہے, آپ کے سی ایم نے تو اس کی حمایت کا اعلان کر دیا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. کل بڑی دھواں دار تقریر انہوں نے مافیاز کے خلاف کی اور یہ کہا کہ اس طرح سے سسٹم نہیں چل سکتا. ساتھ میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ جو بیوروکریسی ہے ان سے بھی ناراض ہیں. ZKB کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے جس طرح کی سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن کی ان کے ضلع میں اور وہ پیسے دے کر سینٹ تک اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تک پہنچ جاتے ہیں. پھر آج ہم نے دیکھا حنیف عباسی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ 40 سال سے آپ سسٹم کا حصہ ہیں, تو آپ اگر کوئی غلط ہوا ہے تو آبویسلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ اگر نہیں رہنا تو پھر سسٹم میں نہ رہیں. خیر خواجہ صاحب نے تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت گورنر کے پی فیصل کریم خان کنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب کل بارشوں کا نیا سپیل آیا اور کے پی میں مزید بارشیں ہوئیں, مزید تباہی ہوئی. آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ہمیں تو امیر مقام یا آپ کے علاوہ گراؤنڈ پر کوئی نظر نہیں آ رہا. صوبائی حکومت ہے ادھر موجود ہے عوام کے درمیان اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل ایک اور سپیل واقعی بونیر میں اور مختلف علاقوں میں, یہاں پر بھی پشاور کے گرد و نواح میں بھی ایک جو ہے وہ سپیل ہوا تھا جس سے جو ہے وہ نقصانات تو پہلے ہی ہوئے ہیں, اسے کچھ نہ کچھ نقصانات ہوئے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور پارٹی کا ہمارا یہی موقف تھا اور ہم چاہتے تھے کہ اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹی, صوبائی حکومت, وفاقی حکومت, تمام ادارے جو ہیں مل کر جو ہیں کام کریں. ہم اس وقت جو ہے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت کریں. ان کے جو انیشل فیز تھا جس میں ہم کہہ دیں کہ جب ہم ان کو کوکٹی ان کو فوڈ دے رہے تھے, اب ریبلیٹیشن کا ٹائم ہے جس میں ان کے گھر جو تباہ ہو چکے ہیں, نقصانات ملے ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے اور باقی چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اور صوبائی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ مل کر وفاقی حکومت کے ساتھ, اور سی ایم صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں ہیں اور ان کی سٹیٹمنٹس, اور کل بھی ایک
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک غیر ذمہ وارانہ اسٹیٹمنٹ کر انہوں نے دی رات کو ایک کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نان ایشوز کو ایشو بنانا یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اس وقت فلڈ افیکٹڈ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے. میں نے جو میرے ساتھ جو بھی وسائل تھوڑے بہت تھے، ہلال احمر کے ذریعے میری ٹیم وہاں پر گئی ہے، ہم بونیر بھی گئے ہیں، شانگلہ بھی گئے ہیں، باجوڑ بھی گئے ہیں، سوابی بھی گئے ہیں، مانسیرہ کے علاقے میں بھی گئے ہیں. ہم سندھ حکومت کے، بلوچستان حکومت کے بہت زیادہ مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اس مشکل گھڑی میں. اور ہمیشہ سندھ حکومت جب بھی، چاہے وہ کرم کے ایشو تھے، چاہے اس سے پہلے فلڈ آئے یا ابھی آئے، انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا. پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی انسٹرکشن پر انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ہم نے وہ چیزیں وہاں تک پہنچے اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر ہم جہاں جہاں فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں ان تک جو ہے ہم چیزیں پہنچائیں. ہم فلٹریشن پلانٹس بھی لگا رہے ہیں، چیزیں بھی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ امیر مقام صاحب نے جیسے آپ نے بات کی یا صوبائی حکومت ہے، تو ان سب کو میں سمجھتا ہوں. اب دیکھیں، افسوسناک امر یہ ہے کہ میں اس پہ کوئی پولیٹکس نہیں کرنا چاہتا. ہمارے جو اس وقت ریہیبلیٹیشن کے وزیر ہیں وہ ٹی وی پہ آ ہی نہیں رہے، اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے کہ انہوں ریہیبلیٹیشن میں جو ہے وہ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ آپ ان کو بلائیں اپنے چینلز پہ، مختلف چینلز پہ، کہ وہ آئیں ہمیں بتائیں کہ اس وقت ریلیف کے حوالے سے صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے. نہیں کنڈی صاحب، اگر وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہے تو اب میں آپ سے تو یہی سوال کر رہا ہوں نا، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ کو وہاں پہ گراؤنڈ پہ کوئی نظر آ رہا ہے؟ 20-20 لاکھ روپے تو انہوں نے دے دی ہیں جو ہلاک شدگان ہیں، اس کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے جو ہے ترجمان، جو آپ کے صوبائی وزیر ہوتے ہیں، اس وقت ایڈوائزر ہیں انفارمیشن کے اور ریلیف کے وزیر. ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلی بیس پہ ہر دوسرے دن ایک پریس ٹاک کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا ٹی وی پہ سندھ حکومت آ رہی ہے، پنجاب حکومت آ رہی ہے، دن رات ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بتا رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یہاں پر چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے بھی ترجمان ہیں یا ریہیبلیٹیشن کے وزیر ہیں، آ کے لوگوں کو انفارم کرتے کہ ہم اس وقت سوات میں کیا کر رہے ہیں، بونیر میں کیا کر رہے ہیں، باجوڑ میں کیا کر رہے ہیں، سوابی میں کیا کر رہے ہیں، ڈی خان میں کچے کے علاقے میں فلڈ ہے ادھر ہم کیا کر رہے ہیں، باجوڑ میں چیزیں کیا کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں انفارمیشن میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے نا. جب آپ کچھ کریں گے تو میڈیا آپ کو دکھائے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے بتانا چاہیے تھا کہ کیا کر رہے ہیں، کیا تک ریلیف پہنچ چکی ہے، کیا چیز ضرورت ہے، کوئی چیز ایکسیس نہ ہو. ہمیں چاہیے جو چیز ضرورت ہے ہم بتائیں لوگوں کو، جو لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یار اس چیز میں آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ جو ہے ہم لوگوں تک یہ چیز پہنچا. کالا باغ ڈیم پر گنڈا پور صاحب کا بیان آیا، وہ کہہ رہے ہیں بالکل بننا چاہیے. آپ کی پارٹی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نان ایشو کو ایشو بنانا بہت احمقانہ بات ہے. ایک ذمہ وار عہدے پہ بیٹھ کر اس وقت جو ہے آپ چاہیے تو ہے کہ ہم مل کر فلڈ کے اوپر بات کریں، فلڈ ریہیبلیٹیشن کے اوپر بات کریں. دو قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ذمہ وارانہ اسٹیٹ، ایک سی ایم کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں ہے، ہم سب فلڈ کے لیے خود کافی ہیں. اب جب ہم انٹرنیشنل لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ آئیں سپورٹ کریں مختلف لوگوں سے، وہ کہتے ہیں آپ کی تو حکومت کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ چاہیے ہی نہیں. ہم جو ہے پھر سندھ اور پنجاب کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اس وقت جو چیز بھی جو دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کل کالا باغ پہ اسٹیٹمنٹ دی، کالا باغ ڈیم کا ایشو ایک نان ایشو ہے. یہ پہلے آلریڈی چیزیں، یہ جو ہے ایک ڈیڈ ایشو کو جو ہے آپ اس کو الائیو کرنا چاہتے ہیں، وہ چیز نہیں ہے. کنڈی صاحب آپ اسے نان ایشو کہہ رہے ہیں، ڈیفنس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیم بنیں گے، بننے چاہیے، آپ کا سی ایم کہہ رہا ہے کہ ڈیم بننے چاہیے اور ہم کالا باغ کے خلاف نہیں ہیں. تو اس ایشو کو آپ مطلب آپ کی اپنی نون لیگ کہہ رہی ہے، اتحادی جماعت ہے آپ کی، وہ کہہ رہی ہے بننے چاہیے. نہیں، انہوں نے تو دیکھیں، انہوں نے جو ڈیمز کی بات کی ہے، ڈیمز کی دیکھیں، ڈیمز بننے چاہیے. ہم تو 350 ڈیم تو پہلے بھی اس حکومت نے ہماری جو 11 یا 12 سال 13 سال اس حکومت کو ہو گئے پی ٹی آئی کے، ان کو تو 350 ڈیم بنانے تھے. وہ 350 ڈیم تو ہم نہیں دے سکے. لہٰذا یہ چیزیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں ان کے اوپر کنسنسس پیدا کیا جاتا ہے، ان کے اوپر میڈیا کے ذریعے بات چیت. آپ دیکھیں ماضی میں بھی نہروں کے ایشو پہ آپ دیکھیں کنٹروورسی چلتی آخر جو ہے وہ جب CCI کی میٹنگ آئی اس میں سب کچھ کلیئر ہو گئی. تو یہ فورمز نہیں ہے، میڈیا فورم نہیں ہے آپ کو ڈیم بنانے کا. ڈیم بنانے کا فورم CCI ہے. اگر پنجاب کے ہمارے وزیر صاحب کو شوق ہے ڈیمز بنانے کا اور کالا باغ ڈیم کے فیور میں ہیں یا سی ایم صاحب کو ہیں، تو دونوں لکھیں، پنجاب حکومت اور KP حکومت بلائے CCI کی میٹنگ اور اس کے اوپر ڈسکس ہونے چاہیے، ادھر ڈسکس ہونے چاہیے، میڈیا پہ ڈسکس ہونے چاہیے. اس وقت ہمارے CM صاحب کو چاہیے کہ ہمارا جو ایشو ہے سب سے بڑا 1991 کے بعد ہمیں ایک بوند پانی کا واٹر ریکارڈ کے بعد نہیں ملا.
چشمہ لفٹ کنال جو ہمارا ایشو ہے سب سے بڑا، جو بھی ہم ٹینڈر کی پروسیس میں، اس کے اوپر اس کو زور دینا چاہیے کہ ہم مل کر چشمہ رائٹ بینک کے اندر لفٹ کم گریوٹی کینال بنائیں، جو ہمارے تینوں صوبوں نے تقریباً ان کی نہریں کمپلیشن پہ آ گئی ہیں، 2 کمپلیٹ ہو چکی ہیں، رینی کنال اور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، کچی کنال جو ہے وہ کمپلیشن پہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے؟ فی الحال تو یہی ہماری جو سٹیٹمنٹ پہلے بھی تھی، لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کنسنسس کے ذریعے۔ آج مجھے بتائیں کہ ان کے فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ذاتی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے سی ایم کی۔ بھئی سی ایم ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، گورنر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا منسٹر یہ ذاتی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں، یہ عہدیدار، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذاتی سٹیٹمنٹ ہے۔ بھئی آپ اپنا پہلے موقف اپنی پارٹی کے اندر تو کلیئر کر لیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کیا نوشہرہ مردان چارسدہ کی ثوابی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کی پارٹی کے، پھر آپ بات کریں کہ جی ہم یہ چیزیں، اور جو چیزیں آپ نے ملک میں کرنی کنسنسس کے ذریعے کریں، میڈیا کے ذریعے نہیں ڈیم بنتے ہیں، میڈیا کے ذریعے نہریں نہیں بنتی ہیں، میڈیا کے ذریعے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس فورم ہے، پارلیمنٹ فورم ہے، سی سی آئی کا فورم ہے، بالکل آپ سی سی آئی کے فورم میں جائیں، وہاں پر بات کریں۔ پہلے چیز ختم ہو چکی ہے، پہلے بھی اس پہ بڑے بیانات آ چکے ہیں، بڑی کنٹروورسی آ چکی ہے، تو آپ ایسے کریں کہ اس کے اوپر جو ہے پراپر فورم پہ جانا چاہیے اور پراپر فورم پہ بات۔ اچھا، مرکزی حکومت کے 2-3 وزراء کا بیان آیا 300 دن کے اندر اندر جو دریا کنارے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کابل اس میں ریور کابل پہ دیکھیں، ریور سوات پہ دیکھیں، یہ جو دریاؤں پر کے پی گورنمنٹ نے جو اجازت دی ہوئی ہے ان تجاوزات کا کیا کریں گے؟ دیکھیں عادل صاحب، جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی یہ سسٹم ایسے چلتا رہے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب پہلی بات ہے کہ بیماری کی جڑ میں جائیں، جب آپ بیماری کی جڑ پہ نہیں جائیں گے تو اس آپ جو ہے وہ خواہ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ دے کے کہیں گے جی بس بیماری ختم ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ ان کو اجازت کس نے دی ہے، کس کے کہنے پہ دی ہے، کس کا اثر رسوخ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد آپ کریں۔ اب خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کر دی تھی، اپنے جتنے بھی سیاسی مخالفین تھے ان کی جگہیں گرا رہے تھے اور چیزیں کر رہے تھے، تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں۔ لہٰذا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ نوسی کس نے دی ہے، پہلے ان کو سزا دیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک کے بعد پنجاب کے وزیر آبپاشی اور ایمرجنسی سروسز کے سیکرٹری ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت وزیر آبپاشی پنجاب کاظم علی پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیرزادہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کتنا کوئی نقصان کا تخمینہ ابھی تک لگایا جا چکا ہے کہ کتنا جو ری لوکیشن کی فگر ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، جتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور انہیں محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے، لیکن فصلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور ایون جو جانور ہیں ان کے لیے چارہ تک نہیں ہے۔ کسانوں کا کیا ہوگا؟ کیا ابھی تک کوئی پلاننگ وغیرہ آپ نے کی ہے؟ ابھی تو آبویسلی ڈیوسٹیٹنگ فگر سامنے آ رہے ہیں، ابھی تک تو پورا سیلابی ریلا جو ہے وہ پنجاب سے نکلا تک نہیں ہے اور اوپر سے مزید بارش کی ایک اور سپیل آ گئی ہے۔ تو اس بارے میں تخمینہ تو ابھی لگے گا نا جب پانی ریور پلینز میں سے نکلے گا۔ جی پانی تو ہے ریور پلینز میں ہی، 2-3 جگہ پہ ہم نے جو ہے بریتنگ سیکشن آپریٹ کیے ہیں، وہ ان کا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے اگر کرایا جائے، لیکن جو اصل تخمینہ ہے وہ تو جب پانی سبسائڈ کرے گا تو تبھی ہوگا نا جی، ریسیڈ کرے گا تو تبھی ہوگا۔ اچھا، تو اس وقت سر کیا آپ کی ابھی تک جو پریڈکشنز اور وہ سامنے آ رہی ہیں، کیا آپ مزید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بارشیں جو ہیں وہ تو موسلادھار بارشیں جاری ہیں، تو واٹ از دا پلان؟ ابھی تک جو کچھ ہو چکا ہے، جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، لیکن کیا ابھی بھی آپ تیار ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو سیلابی ریلے ہیں ان میں پانی جس تعداد جو میں آ رہا ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ سر ابھی تک تو جو ہے جو رائزنگ تھوڑی سی پوزیشن نظر آئی ہے وہ تو نظر آئی ہے تربیلا پہ، بالکل معمولی سی، لیکن جب تک ہماری واٹر باڈی میں کوئی پانی نہ آئے، ہماری گیجز میں پانی نہ آئے، اس سے پہلے تو کچھ بھی کمنٹ کرنا قبل از وقت ہے میرے لیے۔ اور اس میں پیرزادہ صاحب جو obviously ہم نے دیکھا کہ میڈیکل کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں، ریلیف ایکٹیویٹیز بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ایک جو اسپیشلی جن کے گھر بہ گئے ہیں، مویشی بہ گئے ہیں، وہ بیچارے ٹراماٹائز بھی ہوں گے، اور کیا اس پر جو گورنمنٹ ہے آپ کی وہ اس پر بھی کام کر رہی ہے؟
देखें इस वक्त तो जो है इवैक्यूएशन और रिलीफ का काम है ना जी, जो एक आर्जी तौर पे लोगों को रहने की जगह, खाने का हल, उनकी अगर कोई खुदा न खास्ता कोई एलमेंट है तो उसका इलाज, या कोई खुदा ना करे कोई ऐसी वबा फूटे उसके तदारुक के लिए अभी तो हम उस प्रोसेस में है ना जी। ये तो जब घर गिरे हैं या कितने इफेक्ट हुए हैं, पार्शली इफेक्ट हुए हैं, पूरी तरह जो है गिर गए हैं, वो उनका नुकसान क्या है, ये तो इसका तो अंदाजा जी जब तक पानी है अभी तो उसके अंदर कोई गया नहीं तो कोई देखेगा तो पता चलेगा ना। चले वजीर आबपाशी पंजाब काजिम अली पीरजादा साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब के हेड हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की और गवर्नर केपी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है पंजाब में, जहां जहां से ये फ्लड का पानी उतरता जा रहा है वहां पे जारी बात है बीमारियां भी फैलने का खदशा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि बारिशों के स्पेल मजीद शुरू हो गए हैं और पानी अभी तक उतरा नहीं है। व्हाट्स द करंट सिचुएशन प्लीज? जी, ये जिस तरह से तीनों दरियाओं में इकट्ठा एक हमारे लिए चैलेंज आया, बिकॉज नॉर्मली एक दरिया में तो आता था और वो मैनेजेबल होता था, बट ये तीनों के तीनों दरियाओं में साइमल्टेनियसली एक हाई फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ये दिस वाज अ बिग चैलेंज। उसमें चिनाब भी था, रावी भी था, सतलुज भी था। अभी जो चिनाब के अंदर ऑब्वियसली 9 लाख के करीब जो रिसीव हुआ और उसके बाद वो ग्रेजुअली होता होता इस वक्त त्रिमू से कल जो है वो गुजरा है और उसके बाद इस वक्त पांजनत की तरफ जो है वो जा रहा है, मुजफ्फरगढ़ की तरफ। दूसरा वाले में अगर दरिया में देखा जाए तो उसमें जो है इस वक्त सिचुएशन ये है कि रावी में जसड़ से एंटर हुआ, वहां से ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो रहा है इस वक्त, और अब जाके इस वक्त वो खानेवाल और टोबा टेक्सिंग के करीब जो है वो जाके 1,45,000 पे इस वक्त जो है वहां पे चल रहा है। तो वहां पे इस वक्त एक हाई फ्लड की सिचुएशन है और इस वक्त वहां पे काफी सारी हमारी इवैक्यूएशन जो है वो जा रही है। इसी तरह अगर सतलुज को देखा जाए तो उसमें एक परसिस्ट कर रहा है, यानी काफी दिनों से 2.5 लाख के ऊपर परसिस्ट करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से डेली बेसिस पे वहां पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन और ये सर्विसेज चल रही हैं। इसी तरह उकाड़ा पाकपतन जाके उसने आरिफवाला के एरिया को अफेक्ट किया है और अब इस्लाम बहावलपुर की तरफ, इस्लाम नीचे की तरफ जो है साउथ की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक चैलेंज है और इसमें अब तक मैं बताऊं कि हमने जिस दिन ये वार्निंग आई है उसी दिन हमने फेडरल कैबिनेट कमेटी जो फ्लड की है फ्लड का कैबिनेट मीटिंग जो हुई, कैबिनेट कमेटी की मीटिंग, उसके अंदर फौरन फैसला ये किया गया और ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की भी हदायत थी कि आई थिंक जितने हमारे बेड में एरिया में लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जाए टाइमली, ताकि कोई जिंदगी का नहीं, वी शुड सेव लाइव्स, यानी दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जिंदगियां बचा सकें। तो इसलिए टाइमली इवैक्यूएशन के ऊपर मेन फोकस रखा गया और अब तक मैं आपको ये बताता चलूं तकरीबन हमने जो है 10 लाख से ज्यादा लोगों को इस वक्त तक इवैक्यूएट किया है और 7.5 लाख के करीब इस वक्त तक जानवर भी जो है वो निकाले, बिकॉज लोग जानवरों के साथ बगैर निकलते नहीं है इस एरिया से। अभी भी बोट ऑपरेशन जारी है और 1,70,000 से ज्यादा हमने लोगों को बोट्स पे निकाला है। इस वक्त जितनी बोट्स हो सकती हैं हमारी 800 थी, फिर हमने बाकी भी इंगेज कर ली, बेड़े भी ले लिए, तो इस वक्त हमारी कोई 1500 बोट्स के साथ इस वक्त हिस्ट्री का सबसे बड़ा इस वक्त हम ऑपरेशन जो है वो इस वक्त कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे कोई ऑलमोस्ट अब 4,300 के करीब रेस्क्यूअर्स भी एक्टिवली डे एंड नाइट ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। लोगों से जो मेरी अपील होगी खुसूसी तौर पे वो यही है कि आई थिंक इस वक्त कोऑपरेट करें। लोग अभी भी निकलते हैं, नहीं निकलते, छुप जाते हैं, जिसकी वजह से एंड में हमें कॉल आती है और रात को भी जाके हमें बोट्स में अंदर उनको रेस्क्यू करना पड़ता है, विच इज अगेन अ रिस्क फॉर द रेस्क्यूअर्स एज वेल एज जो लोग भी है इस वक्त हैं जो अंदर है उनके लिए। तो इस वक्त बर वक्त कोऑपरेट करें, निकल जाए, इस पानी में ना रहें क्योंकि बीमारियां उससे फैल रही हैं। तो इसलिए पानी में जाएंगे तो उससे स्किन की प्रॉब्लम्स होगी और मल्टीपल मसले होंगे, तो थोड़ा सा टाइम है उसको अवॉइड कर लें तो बेहतर है ताकि आप महफूज रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन ये लाखों लोगों का मतलब ठीक है रिलोकेट जहां पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती थी वो कर सकती थी। इसमें हमारे पास 2 सिनारियोज आ जाते हैं। एक तो स्केल इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी पंजाब गवर्नमेंट, तो लाखों लोग अभी भी शायद उन्हीं इलाकों में या तो फंसे हुए हैं, या सेकेंड जो एक सिनारियो है उसमें लोग घर छोड़ने के लिए नहीं तैयार। तो ये भी एक डिलेमा है कि मतलब वो बिल्कुल ही मतलब अगर 3-3 फुट पानी में भी घर डूबा हुआ है वो छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार, और ये काफी बड़ी तादाद है इन लोगों की।
نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہر سال جب ایک سیلاب آتا ہے یہ پانی جس وقت، تو اس وقت اتنا لیول نہیں جاتا. یعنی یہ کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا نا کہ اب دیکھیں راوی ورچولی ایک نالا بن چکا تھا اور اس کے اندر اس قسم کا 2 لاکھ کا آنا اور لاہور میں اس کے بعد پرسسٹ کرنا. اسی طرح آپ ستلج دیکھیں، وہ بھی آج سے بہت سال تک وہ آلموسٹ اتنا کوئی ایکٹیو نہیں تھا، تھوڑا سا اس میں پانی آتا تھا بٹ اتنی کوئی ہائی فلڈ سچویشن جو ہے اس میں کریٹ نہیں. 2 سال پہلے ایک انپریسیڈنٹڈ تب آیا اور اب دوبارہ سے وہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. سو آئی تھنک دس از دا نیو نارمل اینڈ آئی تھنک لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اور اب ان کو گریجولی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہ پہلے والا کام نہیں ہے، ورنہ وہ ہمیں کہتے تھے نہیں سانو پتہ ہے جب اس لیول تک پہنچے گا اور پھر ادھر پہنچے گا پھر ہم نکلیں گے، ابھی نہیں نکلنا ہم نے. تو جب ہم جا کے ان سے بات بھی کرتے تھے لیکن اب ان کو بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ یہ ہے. اور آئی تھنک اس کے اوپر وہی ہے کہ ہمیں ریور کا جو اب کورس ہے جو نیچرل، اس نے بتایا کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اس نے جو ہے وہ ایک جو یہ ایک جو نیچرل ان کا ہے پاتھ ہے اس کو ہمیں کلیئر رکھنا ہوگا تاکہ اس قسم کے فلڈ سے ہم بہتر طریقے سے یعنی اس کو جو ہے وہ ہم مینیج کر سکیں. تو اس لیے ابھی بھی جو زیادہ تر میری چلیں ڈاکٹر جی سر بولیے آپ. جو ہے وہ ہو رہی ہے جی. تو اس لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا تاکہ ہم بر وقت ان لوگوں کو نکالتے، اور اس وقت یہی 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ایویکویٹ کیا ہے جو سب سے بڑی ایویکویشن ہے میرے سمجھتا ہوں. جی And that's a very significant number. ڈاکٹر رضوان نصیر ایمرجنسی سروسز پنجاب کے سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے.